बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, पीर भाइयों को, मुरीदें, शागिर्द और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर और तमाम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रूहानी दौरा था वो कामयाबी से अपनी मंजिल की जानिब जा पहुँचा और इस अरसे में, इस पूरे हफ़्ते के अंदर मेरी कोई वीडियो अपलोड ना हो सकी। उसकी वजह आप लोग बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं कि मैं सफ़र में था और मुस्तकिल सफ़र में था। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा और हफ़्ता यानी फ्राइडे एंड सैटरडे लाहौर में मैंने क़याम किया और संडे को फैसलाबाद में और मंडे को इस्लामाबाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम मुरीदीन, वो शागिर्द जो मेरे पास आए और वो अपने मसाइल के लिए आए या फिर हमारी मोहब्बत में आए, हमारे सलासिल की मोहब्बत में आए, मियाँ हुज़ूर की मोहब्बत में आए, और मैं दुआ करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे पेशेंट हैं या जो लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं, जो जिस मकसद के लिए मुझसे मिला, उसने सफ़र किया, यहाँ तक कि लोग कोहाट से, एबटाबाद से, अटक से, गिलगित से और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों ने सफ़र किया सिर्फ़ और सिर्फ मुलाकात के लिए। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला उनके रूहानियत में तरक्की अता फ़रमाए, उनके घर में बरकत अता फ़रमाए। जिस मकसद के लिए जो शख्स भी मेरे पास हाज़िर हुआ, अल्लाह तबारक ताला उसके दिली मुरादों को पूरा फ़रमाए। और सफ़र करना और फिर अपने उस्ताद से मुलाकात करना, अपने पीर व मुर्शिद से मिलना, ये भी बुज़ुर्गान दीन की सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र मेरा अब चलता रहेगा और इंशाअल्लाह हर माह मैं इंशाअल्लाह सफ़र करूँगा आप लोगों के लिए फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में। सफ़ीना निजातुल मसाइल का जो हमारा प्रोग्राम है, हम उसका आगाज़ करते हैं। आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ये ट्रांसमिशन हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। और अगर आप किसी मसाइल का शिकार हैं या किसी मुसीबत में हैं या किसी ऐसे मामलात में हैं कि जिसका हल आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो वह हमारे नेटवर्क से रुजू करें, रब्ता करें। आप लोग हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और हमारी जो सफ़ीना निजातुल मसाइल प्रोग्राम है, इसकी टाइमिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक, यानी 7 PM to 8 PM तक। तो आज हम बात करते हैं कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में हैं, हमने अपने सफ़र का आगाज़ नुक्ता बीनी से शुरू किया था, यानी कि एक डॉट की प्रैक्टिस से, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र को चलते हुए एक अच्छा खासा वक्त हो चुका है। और मेरे साथ वो लोग जो पहले दिन से मेरे साथ शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो अपने मुशाहिदात मुझे आके बताते हैं, जब वो अपने रूहानियत में जब तरक्की कर रहे होते हैं, जब अपनी फ़ीलिंग्स, अपनी अलामत, अपनी कैफ़ियत, अपने ख्वाब, अपने हालात, अपने मामलात जब वो मुझसे शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ सर्व की हैं सिर्फ़ इन्हीं कामों के लिए, कि ताकि रूहानियत और सिलसिले का फैज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आज जो लोग
میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں وہ تھوڑا سا توجہ دیں گے، کیونکہ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ جب آپ لوگ ڈوٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، اور الحمدللہ ڈوٹ کی پریکٹس میں جو علامتیں آپ کے اوپر ظاہر ہوئیں کہ جس میں مختلف رنگ کے روشنیاں کا ظاہر ہونا، اب ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ جب ہم ڈوٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، ہم زیادہ تر جو میرے شاگرد ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ چراغ کی روشنی میں کرتے ہیں، کچھ لوگ سیور کی روشنی میں کرتے ہیں، کچھ لوگ لائٹس میں کرتے ہیں، لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب ہم ڈوٹ کی پریکٹس کرنے بیٹھیں گے تو ہم نے سب سے پہلے اب ذکر کا آغاز کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ذکر کی منزل میں داخل کروں گا انشاءاللہ، اور وہ ذکر کہ جو ہمارے خانوادے کا ایک اہم ذکر ہے، جو ابتدائی حال کے اندر سالک کو تعلیم کیا جاتا ہے، جو اپنے شاگردوں کو استاد تعلیم کرتے ہیں۔ یعنی میرے ابتدائی دور میں میاں حضور نے مجھے وہ ذکر تعلیم کیا کہ جب میں ڈوٹ کی پریکٹس سے باہر نکلا، یعنی کہ ڈوٹ کی پریکٹس میں مجھے ایک وقت ہوا ایک پریکٹس کرتے ہوئے، ہم نے ذکر یہ کرنا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ، جب ہم ڈوٹ کی پریکٹس کرنے بیٹھیں گے، ہم پریکٹس کرنے سے پہلے ہم تصور کریں گے اسم ذات کا۔ جب ہم اسم ذات کا تصور کریں گے، ہم نے اپنی گردن کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے، ٹوٹل فارمولہ وہی ہوگا، طریقہ کار وہی ہوگا، جس ترتیب و جس طریقے سے آپ بیٹھتے ہیں، گردن آپ کی وہی اسٹریٹ ہوگی، آلتی پالتی آپ مار کے بیٹھ جائیں یا دونوں زانو ہو کے آپ بیٹھ جائیں۔ اس ذکر میں اگر دونوں زانو ہو کر بیٹھیں گے تو آپ سے ذکر کرنے میں آپ کو لذت بھی ملے گی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو ایک سکون بھی ملے گا۔ اور جو ڈوٹ پریکٹس آپ نے کی ہے، آپ نے اس ڈوٹ کو مد نظر رکھنا ہے، یعنی کہ تصور ہم اس میں ذات کا جب کریں گے نا تو سب سے پہلے ہم اس ڈوٹ کو اپنے تصور میں لے کر آئیں گے، یعنی کہ جس ڈوٹ پہ ہم نے ایک ریاضت کی، ایک محنت کی، جو اس ڈوٹ سے ہم مانوس یا وہ ڈوٹ ہم سے مانوس ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے ہم نے ڈاٹ کے اوپر پریکٹس کی تو اس میں ایک حرارت سی پیدا ہوئی، یعنی کہ یہ وہ حرارت جو ڈاٹ کی حرارت تھی کہ جس سے شعائیں ہمارے اندر منتقل ہوئیں۔ کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پہ شعائیں منتقل ہوتے ہوئے فیل کیا، دیکھا، اور کچھ لوگوں نے خالی فیل کیا، فیل یعنی کہ ان کو ایک حدت، ایک حرارت ان کے جسم کے اندر پیدا ہوئی۔ اب ہم اس میں ذات یعنی کہ جو ذکر کرنے بیٹھیں گے، ہم سب سے پہلے اپنا تصور کریں گے ڈاٹ کا، گردن ہماری اسٹریٹ ہوگی اور ہم آنکھ بند کر کے تصور کریں گے ڈاٹ کا، جو ہم نے ڈاٹ دیکھا تھا۔ جب ہم ڈاٹ کا تصور کریں گے تو یہ ڈاٹ منتقل ہو جائے گا اس میں ذات میں، یعنی کہ بدل جائے گا۔ آپ نے اس ڈاٹ کو ہی فوکس کرنا ہے اور اس ڈاٹ کو جب فوکس کریں گے تو یہ اس میں ذات کی طرف منتقل ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جو ڈاٹ ہے نا اس میں اسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ اس کو تصور کریں گے نا، آپ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، جب آپ دیکھیں نا کہ اس میں ذات کا تصور آپ کے آنکھوں کے اندر قائم ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا بھی ہو نہیں رہا، تو آپ اس کو تھوڑا سا پریکٹس پہ بیٹھ جائیں آنکھ بند کر کے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈاٹ آپ کے سامنے ہے، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ڈاٹ آپ کے سامنے ہے اور اس ڈاٹ میں سے جب اس میں ذات کا تصور قائم ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ ذکر شروع کریں گے۔ یہ ایک دفعہ قائم ہونے کے بعد آپ نے گردن ذرا سی نیچے کرنا ہے اور یہ اپنے نفس سے اٹھانا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اپنے قلب پہ جب اللہ آئے گا آخری تو اس میں اپنے قلب پہ آپ نے ضرب دینی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اس ترتیب سے۔ یہ آپ نے صرف اور صرف 20 مرتبہ کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ صرف 20 مرتبہ کرنا ہے آپ نے۔ جب آپ یہ 20 مرتبہ اس طریقے سے کریں گے پھر آپ ٹھہر جائیں گے، پھر آپ آنکھ بند کر کے تصور کریں گے، پھر آپ نے ایک لمحہ یعنی کہ 5 منٹ، 1 منٹ 2 منٹ تک آپ نے اس کو تصور دوبارہ قائم کرنا ہے، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس ترتیب سے پھر آپ نے 20 مرتبہ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے 20 مرتبہ کا، ٹھیک ہے۔ طریقہ کار یہی ہوگا، یعنی کہ آپ نے آنکھ بند کری، آپ نے سب سے پہلے ڈاٹ کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ جب آنکھ بند ہونے والی ہوئی آپ کی، آپ نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ جب آنکھوں کو بند کر لیں گے تو وہی ڈاٹ آپ کو نظر آئے گا۔
اب آپ اس ڈاٹ میں اسم ذات کا جب تصور کریں گے تو وہ ڈاٹ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا کس میں؟ اسم ذات میں۔ اس کے بعد جب وہ تبدیل ہو جائے گا اسم ذات میں، آپ نے پھر ذکر شروع کر دینا ہے، اور پھر ذکر 20 مرتبہ کرنا ہے آپ نے اس ترتیب سے، اس طریقے سے۔ دیکھیں آپ مجھے فالو کریں، جیسے ہم بیٹھے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ شروع کرا، گردن ہلکی سی نیچے کری، لا الہ الا اللہ، ایسے۔ اچھا بہت زور زور سے نہیں ماریں گے آپ گردن اپنی، آپ نے بالکل یہ ذکر آپ نے تصور میں کرنا ہے، یہ ذکر آپ نے تصور میں کرنا ہے۔ یعنی کہ اب کچھ لوگ ایسے بیٹھے میں، اب وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہلکی سی گردن جھکائے اور تصور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس ترتیب سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے نہیں کریں گے یوں، ایسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے ہرگز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ بالکل تصور میں کریں گے، بالکل گردن اسٹریٹ رکھ کے، بالکل گردن کو ہلکے سے موو کرنا ہے آپ نے، ایسے 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 تصور کرنا ہے۔ یہ آپ 20 کے اس کے 3 حصے کریں گے آپ۔ اچھا جب یہ ہو جائے گا پھر آپ اس میں ذات کا تصور کرنے بیٹھ جائیں گے، پھر آپ نے کوئی ذکر نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا، پھر آپ نے اس میں ذات میں گم ہو جانا ہے۔ اور جب آپ اس میں ذات میں گم ہو جائیں گے اور آپ یہی دیکھیں گے کہ جو اس میں ذات جو اس میں آپ کو جو واضح نظر آنے شروع ہوگا تو اس میں سے نور کی شعائیں پھوٹنے میں آپ کو محسوس ہوں گی، اور پھر وہی کیفیت ہمارے اندر جذب ہوں گی۔ اچھا کوشش آپ لوگ یہ کیجئے گا کہ اس کا ایک وقت رکھیے گا، کیونکہ ذکر جب ہم کسی ایک ٹائم پر کرتے ہیں، جو ہم کسی وقت کا تعین کرتے ہیں، جب ہم کسی وقت کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے اس طرح 20 کے آپ نے 3 حصے کرنا ہے۔ یہ بالکل آسان ذکر ہے، بالکل سہل ذکر ہے۔ اچھا ہم نے جب کیا تھا تو ہم نے 200 کی تعداد میں ذکر کیا تھا یہ، لیکن ابھی آپ کا ابتدائی ہے تو آپ نے صرف 20 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے اور پھر جب تصور میں لے کر آئیں گے اور پھر جب اس میں ذات ہی کا تصور ہمارا قائم ہوگا تو پھر ہمارے اندر ایک کیفیات پیدا ہوں گی، ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہوں گی، ہمارے اندر کچھ علامتیں پیدا ہوں گی۔ میں اس کا بھی آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جب ہم ذکر کرنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہمارا جو جسم ہوگا نا اس کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا، یعنی کہ اس کی حرارت بڑھ جائے گی، اس کی حدت بڑھ جائے گی۔ جو ہم لا الہ الا اللہ کا جب ذکر کر رہے ہوں گے نا تو ہم ابتدائی دور میں تو ہم تصور میں لا الہ الا اللہ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ ہم اتنی بلند آواز سے نہیں کریں گے، ہم بالکل دھیمی آواز سے کریں گے۔ آئی بات سمجھ؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جسم کے اندر ایک حرارت، ایک حدت پیدا ہوگی اور ہمیں ایک سکون سا ملے گا، یعنی کہ سکون ایسا کہ جس میں آپ اگر گم ہو جائیں تو آپ کو وقت کا نہیں پتہ چلے کہ وقت کتنا گزر گیا اور کتنا تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ لازمی ہے کہ آپ نے ذکر کرنا ہے اب اس ترتیب و اس طریقے سے، یعنی کہ پہلے آپ ڈاٹ کی پریکٹس سے فارغ ہو گئے، جب آپ نے ڈاٹ کی پریکٹس کر لی اس کے بعد جب آپ ڈاٹ کی پریکٹس میں بیٹھنے کے بعد، جب آپ نے ڈاٹ کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے آنکھ بند کری اور پھر وہی ڈاٹ جب آپ کی آنکھوں کے اندر آئے گا آپ نے اس میں ذات کا تصور کرنا ہے، اور علامت اسی وقت جب آپ بیٹھے ہوں گے آپ کے اندر کیا ہوگی کہ جیسے ابھی آپ کا جیسے جسم کا ٹمپریچر نارمل ہے، آپ کا جسم کا ٹمپریچر بڑھنے شروع ہو جائے گا، جیسے ایسا فیل ہوگا جیسے آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر سے ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوگی آپ کو، کہ ایسی ٹھنڈک کہ جیسے پیپرمنٹ کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اچھا یہ ابھی ذکر جو میں نے آپ کو دیا نا یہ صرف سمجھایا ہے، ابھی آپ نے ذکر کو سمجھنا ہے اور صرف 20 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو لوگ اس سفر میں شامل ہیں وہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو عام لوگ ہیں، جو عام اپنے لوگ ہیں، جو عام زندگیاں بسر کر رہے ہیں،
جو دنیا کے معاملات میں بھی مبتلا ہیں، اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، دنیا میں بھی ہیں اور اپنے ان معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ جب ذکر کریں گے نا، اور جتنا آسانی کے ساتھ کریں گے اتنا آپ کو سکون ملے گا۔ اچھا، ہم نے اس کی تعداد کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ بڑھانا ہے کہ ہمارا جسم اس چیز کا عادی ہو جائے۔ جب ہم ضرورت سے زیادہ اپنے جسم کے اوپر برڈن ڈالتے ہیں، لوڈ ڈالتے ہیں، اب جیسے مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے اس میں زیادہ 6666 مرتبہ پڑھنا ہے، اب آپ پڑھنے میں اپنا وقت گزار دیں گے تو آپ اپنے باڈی کو ایک اصل شیپ میں کب لے کر آئیں گے؟ اور پھر آپ اصل شیپ میں لانے سے مقصد ایک بیٹھنے کی خاص ترتیب۔ اب جب ہم بیٹھنے کی خاص ترتیب کے اندر جب ہم کسی کی تعداد کو پورا کرنے میں لگاتے ہیں تو ہمارا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم نے پہلے یکسوئی حاصل کرنا ہے، پھر ہم نے اس کی تعداد کو بھی بڑھانا ہے، پھر 6666 بھی پڑھنا ہے اور پھر 12000 بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اس وقت کہ جب ہماری یکسوئی ہمارے اختیار میں آ جائے، ہماری سوچ، ہمارے وسوسے، ہمارے خیالات فاسدہ جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں، اس کے بعد جب ہم کریں گے نا تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم کسی بھی نفس پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو ہم نے بالکل ابتدا سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ یہ 20 کی تعداد ایسی ہے کہ اگر آپ 9 سال کے بچے کو بھی اگر بٹھا کے بولیں گے نا تو وہ بھی آرام سے 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ کر لے گا۔ اب لوگ بولیں گے یار ڈاکٹر صاحب ہم نے صرف 20 مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم فرمایا، لیکن یہ 20 مرتبہ اس ترتیب اور اس طریقے سے پڑھنا 2000 مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہوگا۔ یاد رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خود مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو باقاعدہ خود بلا کے ذکر کی تعلیم کی تھی اور اس کا طریقہ کار سمجھایا تھا کہ اے علی تم اس ترتیب اور اس طریقے سے ذکر کیا کرو۔ ورنہ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چلتے پھرتے جتنا چاہو ذکر کرو۔ پھر وہ ترتیب کیا تھی، پھر وہ بیٹھنے کا طریقہ کار کیا تھا، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم نقل سے نکلیں گے نا پھر ہم اپنے اصل کی جانب خود ہی پہنچ جائیں گے۔ ابھی ہم نے 20 مرتبہ کے 3 حصے کرنا ہے۔ اگر آپ کی ہمت ہے اور آپ کو اس میں سرور ہوتا ہے، مزہ ملتا ہے، آپ اس کو 3-4 دفعہ کر لیں، آپ اس کو 5 دفعہ کر لیں، آپ اس کو 6 دفعہ کر لیں، جتنی آپ کی بساط ہو یا جتنی آپ کی ہمت ہو، جتنا آپ کا حوصلہ ہو، آپ اس تعداد میں اس کو بڑھا لیں۔ اس کو ذکر سب سے افضل ذکر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذکروں کے اندر سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اگر میں صرف لا الہ الا اللہ کی اگر میں بات کرتا ہوں نا تو لا الہ الا اللہ میں ہی سب کچھ موجود ہے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی نفی کرنی ہے، اپنے وجود کی نفی کرنی ہے۔ خیر اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا ورنہ بات بہت لمبی نکل جائے گی، کیونکہ یہ پروگرام ہمارا سفینہ نجات المسائل ہے۔ ابھی سمپل میں آپ کو طریقہ کار اس کا سمجھا دیتا ہوں۔ ہم نے اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اچھا یہ ذکر ہم نے پرسکون ہو کے کرنا ہے۔ اچھا جب ہم بیٹھ کے ذکر کر لیں گے نا اس کے بعد جب آپ اٹھیں اپنے دوسرے معاملات میں لگ جائیں پھر آپ زبان تعلق سے لگا کے نا لا الہ الا اللہ کا جتنا چاہے ذکر کریں، پھر آپ چلتے پھرتے کریں، اٹھتے بیٹھتے کریں، لیٹ کر کریں، جیسا دل کرتا ہے آپ کریں، لیکن پاک صاف ہو کر۔ آپ پھر جتنا ذکر کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن جب آپ وقت کی پابندی کریں گے، جب آپ کے بیٹھنے کا وقت ہوگا یعنی کہ آپ کے پریکٹس کا وقت ہوگا، یعنی کہ آپ کی مشق کرنے کا وقت ہوگا، جب آپ اس جگہ پہ اس مشق کی پریکٹس میں اس جگہ پر آپ بیٹھ کے جب یہ ذکر کریں گے نا پھر اس کی جو کیفیت ہوگی نا پھر وہ پورے دن آپ کی قائم رہے گی۔ پھر آپ جب پورے دن اس کے ذکر میں رہیں گے نا پھر آپ کو فائدہ ہوگا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنے کا۔ آپ ایسا کر کے دیکھیے گا، 3 دن کے اندر آپ مجھے اپنی کیفیت بتائیے گا، اپنے اندر تبدیلیاں بتائیے گا۔ اچھا اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہمارے جسم کو ہوتا ہے، دوسرا فائدہ ہماری روح کو ہوتا ہے۔
اچھا ہمارے جسم کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے کہ جو بیماریاں ہیں وہ ہمارے جسم سے دور ہونے لگتی ہیں اس ذکر کی برکت سے. کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے ہمارے جسم میں, اور جب انسان ذکر کرتا ہے اس ذکر کی حدت سے شیطان اس جگہ کو چھوڑتا ہے. جب شیطان اس جگہ کو چھوڑتا ہے تو ہمارے اندر ایک حرارت, ایک حدت پیدا ہوتی ہے. میں آپ لوگوں سے کیوں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جب پریکٹس کریں, جب ذکر کریں تو ایک بند کمرے میں کریں, یا تو کینڈل کی روشنی میں کریں, یا چراغ کی روشنی میں کریں, یا پھر کسی ایسی جگہ پہ کریں جو جگہ پرسکون ہو. جب آپ ایسی جگہ کا تعین کریں گے نا تو آپ کے اندر ایک کیفیت, ایک حرارت پیدا ہوگی. اچھا یہی حرارت, یہی حدت جو نا ہمارے اندر نور پیدا کرتی ہے, ہمارے قلب میں نور پیدا کرتی ہے. اچھا ہمارے اندر سے یہ ذکر کرنے سے سب سے پہلی بات, ہمارے اندر سے جو موذی امراض ہے نا, جو حسد کا ہے, وہ ہمارے اندر سے ختم ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی شخص ترقی کرتا ہے, یا اگر کوئی شخص ترقی کر رہا ہے, یا اگر کوئی دنیاوی معاملات میں ترقی کر رہا ہے, یا کوئی شخص روحانیت کے معاملات میں ترقی کر رہا ہے, اگر ہمارے دل میں ایک حسد پیدا ہوتی ہے, ایک جلیسی پیدا ہوتی ہے, تو ذکر کرنے والے کے دل میں یہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی. اس ذکر کی برکت سے اس کے اندر جو یہ حاسدین کا جو عنصر ہے نا وہ دب جاتا ہے, کہ اس سے انسان نہ تو کسی سے بغض رکھے گا, نہ اس کے دل میں ایک حسد ہوگی, نہ اس کے اندر سے نگیٹیو ریز زیادہ نکلیں گی. جس کے اندر سے نگیٹیو ریز زیادہ نکلتی ہیں, جس کے اندر حسد بہت زیادہ, عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کے اندر ایک بغض بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کے اندر ایک ناکامی کی کیا کہیں گے اس کو ہم, جیسے ناکامی جب انسان در بدر اٹھاتا ہے نا اس کے اندر ایک مایوسی جو ہوتی ہے, یہ ذکر ہر ان کیفیات کو دور کرتا ہے. یہ ہمارے جسمانی فائدہ ہوتا ہے اس کا, کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں. اچھا یہ تو تھا ہمارا جسمانی فائدہ کہ ہم ان چیزوں سے دور ہونے شروع ہو جائیں گے. جب ہم ان چیزوں سے دور ہونے شروع ہو جائیں گے نا تو آپ 50% آپ کامیاب ہو چکے ہیں اگر آپ ان بیماریوں سے نکل گئے تو. یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہیں, یعنی کہ حسد, بغض, کینہ, اور بلا وجہ کسی کی ذات پہ تبصرے, یہ بھی ایک بیماری ہے. نہ لینا نہ دینا, صرف تبصرے, یہ بھی ایک بیماری ہے. تو ذکر کرنے سے ہمارے جسم کو فائدہ ہوگا اور ہمارا جسم پاک ہوگا. اچھا اب اس سے ہمیں باطنی فائدے کیسے حاصل ہوں گے, یعنی کہ روحانیت میں اس کو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ایک شخص اس ترتیب اور اس طریقے سے ذکر کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اس ذکر کو اپنے معمول میں رکھتا ہے. جب وہ اس چیز پہ تکرار کرتا ہے, جب وہ تکرار کرتا ہے تو اس کا پورا وجود اس چیز کو سنتا ہے, اور جب پورا وجود اس ذکر کو سنتا ہے اور اس ذکر کو سننے کے بعد پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کی جو روحانیت ہوتی ہے, پھر وہ اس کے قلب پہ اثر کرتی ہے. پھر ہم اس ذکر سے ذکر قلبی کی طرف آئیں گے. یعنی کہ ابھی ہم نے زبان کا ذکر شروع کیا ہے, ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں نا. میں نے آپ کو ڈائریکٹ ذکر کا قلب کا ذکر نہیں دیا, میں نے آپ کو ڈائریکٹ روح کا ذکر نہیں دیا, میں نے آپ کو ڈائریکٹ سر کا ذکر نہیں دیا, میں نے ڈائریکٹ آپ کو خفی کا ذکر نہیں دیا, میں نے ڈائریکٹ آپ کو اخفا کا ذکر نہیں دیا. سب سے پہلا ذکر آپ کی زبان کا ذکر ہے, کہ جب تک آپ کی زبان غسل نہیں کرے گی آپ آگے منزل میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. جب اب لا الہ الا اللہ آپ کی زبان پکارے گی, آپ کی زبان کہے گی اور دل اس کی تصدیق کرے گا, زبان اقرار کرے گی,
پھر آپ کے اندر کے جو بیٹھے ہوئے بت ہیں نا پھر وہ ٹوٹیں گے. ہمارے اندر بیٹھے ہوئے بت کیا ہے؟ ہمارا نفس. پھر وہ لاغر ہوگا، پھر وہ سست ہوگا، پھر وہ کمزور ہوگا. یہ ہمارے ابتدائی دور سے ہم لوگ اس ترتیب اور اس طریقے سے چلیں گے. ہم نے روحانیت میں قدم رکھا تو ہم نے اس منزل سے ابتدا کی جہاں پر دوسرے مذاہب میں انتہا ہوتی ہے. دوسرے مذاہب کی اگر میں بات کروں نا آپ سے تو توجہ و یکسوئی جو نا دوسرے مذاہب کی انتہا ہوتی ہے. اور ہمارے دین میں یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو اپنا سفر کا آغاز کیا ہے اپنی یہاں سے ابتدا سے کیا ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ اپنی انتہا کرتے ہیں. تو پھر ہماری انتہا کیا ہوگی؟ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ڈاٹ کی پریکٹس سے. کس نیت سے؟ صرف اور صرف راہ اللہ، فی سبیل اللہ. کس لیے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. کس لیے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے. کس کے لیے ہم نے سفر شروع کیا؟ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا. ہم نے کسی موکلان کو حاضر کرنے کے لیے سفر شروع نہیں کیا. ہم نے کسی جنات کی حاضری کرنے کے لیے کوئی سفر شروع نہیں کیا. ہم اگر یہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم کسی موکلان کو حاضر نہیں کر رہے، ہم کسی جنات کو حاضر نہیں کر رہے، ہم کسی شیاطین کو حاضر نہیں کر رہے. ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. اب اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، وہ ہمیں مل گیا، یہ قطرہ سمندر میں مل گیا تو پھر وہ قطرہ نہیں رہا، پھر وہ سمندر ہو گیا. یاد رکھنا کہ ہم نے جو سفر شروع کیا ہم نے اللہ اور اس کی رضا کے لیے کیا، اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا. اور جب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جب آپ نے سفر شروع کیا ہے تو وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ اس ترتیب سے جو آپ نے سفر شروع کیا ہے، جس ترتیب اور طریقے سے خاص طریقے سے میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں، اس میں رجت کا شکار نہیں ہو سکتا انسان. کیوں؟ اگر اس میں سے بیچ میں سے اگر کسی کا سفر چھوٹ جاتا ہے، کوئی ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی سفر ادھورا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے نگیٹیوٹی کے اثرات اس کے اوپر نہیں آئیں گے، وہ رجت میں مبتلا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو سفر شروع کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا، اور جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ بندہ رجت میں نہیں آتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اجازت سمجھ لیں کہ رجت کا ایک بہترین حصار ہے. آپ نے سفر شروع کیا اجازت کے ساتھ، اور اجازت ایک بلٹ پروف جیکٹ ہے کہ جب آپ پہن کے نکلتے ہو تو آپ سردی و گرمی سے محفوظ رہتے ہو، یعنی کہ رجت سے بھی محفوظ رہتے ہو آپ. اور اگر بیچ میں آپ کا سفر چھوٹ جاتا ہے تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نہیں ہوں گے. پھر جب ڈاٹ کی پریکٹس سے ایک عرصے کے اندر جب ہم آگے کی جانب بڑھے، ہم نے جب ذکر میں قدم رکھا، ہم نے پہلے اپنے اندر کی اصلاح کی، اپنے اندر کے بتوں کو توڑا. ہم نے اپنے اندر کے بتوں کو توڑنے کے بعد جب ہم نے زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا، اور جب دل نے اس کی تصدیق کر دی، ہم کامیاب ہو گئے. آپ کو نماز میں بھی سکون ملے گا، آپ کو عبادت میں بھی سکون ملے گا، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت میں ہو جائے گا آپ کا. جو اولیاء کرام کے طریقے کار رہے ہیں، جو بزرگان دین کے طریقے کار رہے ہیں، بزرگان دین یہ نہیں کہ رات میں 8 بجتے تھے تو وہ اپنی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے تھے، ایسا نہیں تھا. جب شب ہوتی تھی اور جب دن نکلتا تھا، وہ اپنی ظاہری حالات میں تو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، ہدایت دے رہے ہوتے تھے، واعظ کر رہے ہوتے تھے، لیکن ان کا جو قلب تھا نا وہ اپنے رب کی طرف تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا قلب تصدیق کر چکا تھا اپنے رب کی. یہ ذکر ہی ہے.
جو آپ کی تمام عبادات کی کنجی ہے. آپ کتنی ہی عبادات کر لیں, آپ کتنے ہی نماز روزہ پڑھ لیں, ذکر ان تمام عبادتوں پہ سبقت لے گئی. نماز بھی ایک ذکر ہی ہے, لیکن وہ ذکر جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے, کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ پس تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا, میرا شکر ادا کرو, نا شکری نہ کرو. یہاں شکر ادا کرنے سے مراد پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ یہاں پہ شکر ادا کرنے سے مراد ذکر کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے. جب آپ ذکر کرتے ہو اور ایک ترتیب اور ایک طریقے کے ساتھ کرتے ہو, وہ ذکر آپ کا قائم ہوتا ہے. اور ناشکری اس ذکر کو چھوڑنا ہے. یعنی کہ تم نے اس کا ذکر کرا, وہ بھی چھوڑنا نہیں, ورنہ تم ناشکر ہوگے. چاہے تم کچھ لمحے ہی کر لینا تو تم ناشکری کے زمرے سے تو باہر نکلو گے. یہاں ناشکری سے مراد ذکر کا ترک کرنا ہے. اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ ذکر کرنے سے ہمارے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوں گی, اس تبدیلیوں میں ایک خاص بات یہ ہوگی کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ, اس کے رسول اور اس کے دوستوں کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی. جب آپ یہ دیکھو نا کہ آپ کے دلوں میں آپ کی شیخ کی محبت بڑھ رہی ہے, اولیاء کرام کی محبت بڑھ رہی ہے, اللہ کے انبیاء کرام کی محبت بڑھ رہی ہے, اللہ کے محبوب کی محبت بڑھ رہی ہے, اللہ رب العزت کی محبت بڑھ رہی ہے, تو سمجھ لینا آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ترتیب وار ایک ترتیب کے ساتھ لے کے چلوں, اور میں نے ہمیشہ آپ کو ایک ترتیب سے لے کر چلا. یعنی کہ وہ سفر جو میں نے پہلے دن سٹارٹ کیا تھا, اس سفر سے لے کے آج تک میری ہر پیغام, میرا ہر طریقہ کار ایک ترتیب سے چلتا آ رہا ہے. بے ترتیب میں نے کوئی کام نہیں کیا, کیونکہ بے ترتیب ہی ترتیب کو بگاڑتی ہے. بے ترتیب ہی انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہے. بے ترتیب ہی انسان کی موت ہے. اور ہر چیز اپنے ایک زاویے اور ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے. یہ کائنات, یہ کہکشاں, یہ یونیورس, سارے ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک زاویے کے ساتھ چل رہے ہیں. کوئی بھی اپنی ترتیب سے ہٹا, پورے کائنات کا نظام دھرم برہم ہو گیا. تو یہ جو انسان ہے نا, یہ بھی ایک کائنات لیے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی ترتیب نہیں ہوگی کیا؟ یہ نہیں کہ بس جاؤ لا الہ الا اللہ کرو, آج جتنا دل کرے کرتے رہنا. ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہو, پھر بھی لوگوں کو دلی سکون نہیں ملتا, پھر بھی لوگوں کو چین نہیں ملتا. بھائی ذکر سے تو دلوں کو سکون ملتا ہے نا. ایسے بھی لوگ ہیں, وہ کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے فرماتے ہیں کہ اپنے ذکر میں فکر پیدا کرو. جب تم اپنے ذکر میں فکر کو پیدا کرو گے, تم ایک خاص ترتیب اور ایک زاویے پہ آ کر ٹھہر جاؤ گے. ہم نے اپنے یہ سفر کا آغاز کیا ڈاٹ کی پریکٹس, یعنی کہ پوری روحانیت کو اٹھا کے دیکھ لیں, میاں حضور کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں, میاں حضور کی آپ ساری ویڈیوز کو اٹھا کر دیکھ لیں. ان کا تمام کا اگر خلاصہ کیا جائے نا, تو ایک بات نکلتی ہے, توجہ, یکسوئی. کہ آپ کے اندر اگر وہ نہیں ہے نا, تو آپ زندگی بھر ضائع کر رہے ہو اپنی.
آپ میاں حضور کی زندگی دیکھ لیں, آپ تمام کتابوں کو اٹھا کر پڑھ لیں, آپ تمام اولیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ ان سب کے کہنے کا مقصد صرف اور صرف سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایک سمت لے کر آؤ, اپنی یکسوئی کو لے کر آؤ, اپنی توجہ کو ایک جگہ لے کر آؤ. اتنی ریاضت بزرگان دین اپنے شاگردوں سے کروایا کرتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک زاویے پر آ جائے, اپنی سوچ کو ایک جگہ لے کر آ جائے, اپنی یکسوئی کو ایک جگہ لے کر آ جائے. ہم نے اپنے سفر کا آغاز ہی ڈاٹ کی پریکٹس سے کیا, ڈاٹ کی پریکٹس سے کیا سفر کا آغاز. ہم نے توجہ سے ہی کیا, کیونکہ میاں حضور نے ہمارا سفر یہیں سے سٹارٹ کرایا تھا, اس کا آغاز یہیں سے ہوا تھا, اس کا سفر کا آغاز. کیوں؟ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے توجہ کو پا لیا تو تم نے ہر چیز کو پا لیا, اور تم نے توجہ نہیں پائی, تم نے ساری زندگی پڑھا تو تمہیں صرف اس کا ثواب ملا, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ملا تمہیں. ہم نے اپنے سفر کا آغاز ہی میاں حضور کی پہلی درس کا, جو میاں حضور کا پہلا حکم تھا, جو ہمارے لیے ایک امر تھا کہ توجہ, پریکٹس. اور توجہ آپ کو پریکٹس سے حاصل ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ آج آپ بیٹھ گئے اور آپ دیکھنے لگے اور آپ بولے مجھے توجہ حاصل ہو گئی, نہیں. ہر چیز آپ کے پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کی کامیابی آپ کی پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, یعنی آپ کی ریاضت, یعنی آپ کی محنت, یعنی آپ کی مشقت, یعنی آپ کی کامیابی. جب تک آپ ان مراحل سے نہیں گزرتے ہیں نا, آپ کندن نہیں بنتے. ابھی آپ کا سفر چل رہا ہے, اور اس سفر کا جب اختتام ہوگا تو آپ کندن بنیں گے یقیناً. کیوں؟ کیونکہ یہ توجہ ڈاکٹر صاحب کی نہیں ہے, یہ محنت ڈاکٹر صاحب کی نہیں ہے, یہ عنایت ڈاکٹر صاحب کی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کے پیر و مرشد کی ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کے پیر و مرشد کی ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کے پیر و مرشد کی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیر و مرشد کو ان کے پیر و مرشد کی ہے, اور ان کے پیر و مرشد کی ان کے پیر و مرشد کی ہے, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یعنی یہ سفر کا اختتام, اس سفر کی منزل کہاں پہنچتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. تو یہی پریکٹس انسان کو کامیاب کرتی ہے. ابھی لگ رہا ابتدائی دور میں لوگوں کو لگے گا یار یہ کیا ہے, یہ ڈاٹ, صرف ڈاٹ کو دیکھنا ہے بس, ہم نے ذکر نہیں کرنا کیا, ہم نے پڑھنا نہیں ہے کیا, ہم نے سب کچھ کرنا ہے, لیکن اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ہمیں ہمارے بزرگان دین نے چلایا, اس طریقے سے جس طریقے سے ہمیں ہمارے پیر و مرشد نے ہماری تربیت کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ذکر آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. پریکٹس ہم نے ذکر کا جب آغاز کرنا ہے تو اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ کرنا ہے. اچھا, سفینہ نجات المسائل میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, اور لائیو کال کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ جوائن کر سکتے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ میں ایک پیج ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے, آپ اپنا مسئلہ ہمیں وہاں بھی شیئر کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ آپ سے پوچھنا تھا, وہ میں نے نا سورج کرن میں وہ کیا تھا نا, زندہ شاہ مدرسہ پاک کا جو منتر ہے نا, جو بندار بندار باندھو وہ حاضر تھا. اچھا, تو وہ میں پوچھنا تھا کہ وہ
اگر یہ کسی کو میں نہ پڑھوں گا اپنے آپ سے کروں گا کوئی مسئلہ ہو تو یہ میں کتنی دفعہ پڑھوں گا؟ نہیں اب آپ مجھے نہیں پتا وہ کلمات کیا ہیں اور کس ترتیب و کس طریقے سے آپ نے کیا ہے اور کس کی اجازت سے کیا ہے. جی جی لوبن دہار دن دھار باندھو لوہا آگن تار آپ سے جاری کیا کرایہ بیجا بجایا باندھو دم دم زندہ شامل ہے. ٹھیک ہے آپ یہ کس کی اجازت سے پڑھ رہے ہو؟ جی یہ میں سورج پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میں 313 دفعہ سورج پیش کر لی ہے 11 سے 11 تو پہ آئے گا. سورہ قریش کی رسی کو کیوں نہیں مضبوطی سے تھامتے؟ جی ڈاکٹر صاحب سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے کیوں نہیں تھام لیتے؟ جی ڈاکٹر بالکل کر رہا ہوں ابھی میں 11 سے 11 پہ آ جاؤں گا. پر ٹھیک ہے سورہ قریش کو جی رکھیں اپنے اس میں ورد میں. صحیح ہے باقی میں سمجھا جی دوں گا آپ کو طریقہ کار. اوکے اپنا خیال رکھیے گا. اچھا میری طرف سے ذکر کی سب کو اجازت ہے ٹھیک ہے اور اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ جو میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب عاطف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عاقب صاحب بولیے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا خواب میں تو آپ الست بربکم کہہ رہے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ الست بربکم ٹھیک ہے. جی اس کا ذرا بتا دیتے کہ میں آپ لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی وفات ہوئی تھی تو میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے رو رہا تھا تو آپ نا آپ کے ہلکے سے لب ہل رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے الست بربکم الست بربکم اور ایک اور آیت پڑھ رہے تھے وہ میری ذہن میں نہیں ہے تو آپ مکس کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے تو میں آپ کو سن رہا تھا تو اس کے بعد آپ اپنی نشست پہ بیٹھے اور لوگوں کو تربیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. خیر اچھا خواب ہے. میں اس کی تعبیر آپ کو ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بتاؤں گا ٹھیک ہے. جی 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 بہت شکریہ. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. اچھا سر ابھی لاسٹ ٹائم آپ سے فیصلہ آباد میں ملاقات ہوئی تھی اوکے تو آپ نے مجھے سورہ قریش پوری پڑھنے کے لیے دیکھے کچھ مسائل تھے تو مجھے آپ سے پوچھنے کی مجھے رجت کا مسئلہ تھا کافی زیادہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے سورہ قریش پوری پڑھنے کے لیے لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے سورہ قریش کا کوئی عمل بتا دیجیے رجت ختم کرنے کے لیے تاکہ میں اسے جاری رکھ سکوں. ٹھیک ہے. سورہ قریش ابھی آپ کتنا پڑھ رہے ہو؟ سر آپ کو مجھے کھلی پڑھنے کے لیے بتائی تھی. ٹھیک ہے آپ کوشش یہ کریں کہ اس کی تعداد کو مقرر کر لیں ٹھیک ہے. اور 313 مرتبہ آپ روزانہ کریں اس کو. 313 مرتبہ روزانہ رجت کے جی لیے بالکل باقی بالکل آپ رجت کی نیت سے کریں. اس سے آپ کی رجت ٹوٹ جائے گی. جی سر شکریہ. دوسرا سر ایک جسم میں طاقت کے لیے قوت کے لیے ایک عمل ہے کہ صبح سورج جب طلوع ہو رہا تو مشرق کی طرف منہ کر کے سانس لینا ہوتا ہے خاص طریقے سے 13 مرتبہ. سب وہ طریقہ کار میں سمجھا چکا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر. جی سر اس سے جسم بہت ہیٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا مطلب اچھی بات ہے نا اچھی علامت ہے یہ. ٹھیک ہے سر تو مطلب اس کا کوئی نقصان اب نہیں ہے کرتے کوئی رہتے؟ نقصان نہیں ہے سر کوئی نقصان نہیں ہے. جب آپ آگ کے قریب بیٹھو گے تپش تو آئے گی. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. جی ارشاد. فیصل آباد سے؟ جی فیصلہ آباد سے محمد ارشاد بول رہا ہوں. جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر کیا خیال ہے؟ یہ سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی فیصلہ آباد میں شاید آپ کو یاد ہوگا. اچھا ماشاء اللہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے. جی جی ملاقات فیصلہ آباد میں ہوئی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین جی آمین. تو ایک تو میں یہ پاؤں کی تکلیف کے بارے میں آپ سے بات ہوئی تھی. اس ٹائم تو ٹائم بہت کم تھا آپ کے پاس کیونکہ مجھے کافی ذہن خراب میں میں نے بھی اس کو بات آگے نہیں کی. آپ یہ بھی جو اور آپ دیکھیں نے وہاں تھوڑا سا مریضوں کا کتنا رش تھا. جی جی بالکل بہت اچھا تھا. اس لیے میں نے مزید وقت نہیں مانگا کیونکہ بات شروع کر میں نے دیکھی ساری. تو پاؤں میں ہاتھوں میں تکلیف بتائی تھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی. جی جی آپ بولیں.
तमाम हाथों में तकलीफ है बड़ी शदीद किस्म की, आपने सूरत अच्छा ठीक वो पड़ी जा रही है। ठीक है, आप वो पढ़ते रहें। आप मेरी वीडियो के अंदर देखिए, मैंने एक आयरन माल्ट का एक नुस्खा बताया है, जी जी ठीक है। आयरन माल्ट का एक नुस्खा बताया है मैंने, आप वो नुस्खा बना लें और आप उसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। अच्छा जी। तो मैं लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, चाय मंगवा लो ना। हाँ मंगवा लो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। हजरत, मुझे ये पूछना था कि मैं आपका शागिर्द हूँ और 11 से 11 पार की ज़कात भी मैंने अदा की हुई है, अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन मैंने दिए वाला भी किया, वो जो होता है बंदिश का अमल, वो मैंने 7 लोगों पे किया, लेकिन मुझे कोई असर नहीं नजर आया उसमें। अच्छा कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, आपसे मिला भी 3-4 बार, और 11 से 11 की ज़कात मैंने अदा की हुई है, 15 के नक्श की भी की हुई है। ठीक है, आपने सुरुख जिन्नात की है? किसकी? सुरुख जिन्नात की? नहीं, वो भी करना है। अच्छा वो नहीं किया अभी आपने? वो मैंने मोहब्बत का अमल भी किया था, तो और जो बंदिश के अमल है वो भी मैंने 7 लोगों पे ट्राई किया, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो जो आपने बताया उसके मुताबिक किया, ठीक है लेकिन फायदा नहीं हुआ, बंदिश हुई नहीं, और किया भी जायज मकसद के लिए, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने किस दिन किया था? कौन सा अमल की बात कर रहे हैं जो फ़ायदा नहीं हुआ आपको? जो जो करना था मिट्टी की प्यालियों पे ताले वाला अमल। अच्छा अच्छा अच्छा, कब किया था आपने? ये इसका मुझे 1 महीना हो गया, और जो जो दिए वाला अमल है वो मैंने कोई 1 हफ्ता पहले 2 लोगों के लिए किया, लेकिन वो फायदा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, अब एक काम करें, ये अमल ही आप दोबारा करें, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। दोनों अमलों की दोनों बिल्कुल की बिल्कुल, इजाजत आप दोबारा करें इंशाल्लाह ताला, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फ़ायदा है। होगा बहुत आपको, शुक्रिया, सही है। बहुत शुक्रिया। ओके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के लिए कोई अमल करते हैं तो उसमें हमें इतना फ़ायदा नहीं होता। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये अमल किया और उनका फ़ायदा ना हुआ, तो वो मुझसे दोबारा रब्ता करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैंने 2 हफ्ते पहले आपको कॉल की थी नज़र की बंदिश के हवाले से। नज़र की बंदिश के हवाले से? जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे। बात कर रहा हूँ, आपने फरमाया था कि मैं देख लूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लास्ट वीक आपसे रब्ता नहीं किया, मैंने ये सोचा कि आप अपने मामलात जो असल में मेरा रूहानी सफ़र शुरू हो गया था, आपको पता होगा कि मैं पाकिस्तान दौरे पे था, कि जिसकी वजह से मसरूफियत की वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पाया। कोई मसला नहीं डॉक्टर साहब, बस दुआओं में याद रखिएगा, मैं अपने मामलात थोड़े से हेल्प कर दूँ आपकी खिदमत में। जी बिल्कुल, आप मुझे 9 बजे तक कॉल कर लीजिएगा, ओके? 9 बजे कॉल करूँ डॉक्टर हाँ साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 9 बजे तक कॉल कर लीजिएगा। चलें बेहतर है। ओके ओके। क्योंकि ये सफ़ीना निजातुल मसाइल में मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइम दूँ, और अगर यहाँ मरीज़ों को मैं ज़्यादा टाइम देने उसमें बात करनी शुरू कर दी तो बेचारे जो लोग पीछे होल्ड पे हैं वो रह जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हेलो। जी आवाज़ नहीं आ रही आपका? जी जी अब आ रही है आवाज़। हाँ जी डॉक्टर साहब, अब्दुल वाहद बोल रहा हूँ मैं, गुजरा वाले से। जी जी बोलिए। ये लाहौर में मैं आपसे बहस भी हुआ था, शायद आपको याद हो। अच्छा तो माशाल्लाह। डॉक्टर साहब वो ना, वो आपने एक नक्श बताया था 15 वाला, वो मियाँ बीवी की जो लड़ाई होती है वो खत्म करने के लिए वजन के नीचे रखना है। सही है। तो वो ना मैंने करके दिया था, एक बच्ची को तलाक तक नौबत आई हुई थी, छिले में उन्होंने ससुराल ने घर से निकाल दिया था उसको। ठीक है। तो वो अल्लाह के हुक्म से ना 8वें दिन यानी कि एक मंगल को करके दिया ना, अगले मंगल को खुद ही आके ले गया बच्ची को। सही है माशाल्लाह। तो उसकी ना उसकी सास ना लड़की की बहुत तंग करती है उसको, वो नहीं रहने देती। तो ये जो आपने दिया बनाने वाले बताया है चांद की 14वीं रात को, उसकी इजाजत चाहिए थी मुझे। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब अगर वो 5-6 भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो तो उनका नाम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ी सी मेहरबानी कर दें। उनका नाम कैसे लिखेंगे? हाँ जी। ठीक है, उनका तसव्वुर कर लें खाली। वो दिया बनाना हो तो। हाँ दिया बनाना हो तो। हाँ जी। नहीं, कोशिश करें कि एक दिया एक शख्स के लिए बनाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो। बाकी आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग होते हैं
جی وعلیکم السلام. سورہ قریش کا نیکسٹ لکھ چکا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. میں نوید علی اطاری چادری عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی بولیے. ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ سیاسی کافی میں نے کیے تھے تو 3 دفعہ میرے میاں دو داموں برکات میں لیا کی زیارت ہوئی صاحب میں. اچھا میں ماشاء اللہ. روحانیت میں آگے آنا چاہتا ہوں. میں جاب کر رہا ہوں 18 سال سے. تو میں چاہتا ہوں میرا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہو جائے. میں ڈاٹ کی مشق شروع کی تھی. 2-3 دفعہ کرتا ہوں تو وہ آپ نہیں ہوتا مجھ سے. پھر میں نے پھر میں رکھا ہوا 3 دفعہ حاصل. تو آپ نے مہربانی میرے حال پہ نظر فرمائے اور مجھے کچھ علاج فرما دیں. آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کر رہے ہیں نا. سورہ قریش تو آپ نے شروع کی ہوئی ہے بلکہ پڑھ رہے ہیں آپ, اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے نا. میں 70 دفعہ ٹھیک ہے پڑھ رہا ہوں. بس ٹھیک ہے, آپ 70 کے بعد نا 313 مرتبہ شروع کریں. سورہ قریش پڑھنے والے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں, آل میں, اولاد میں برکتیں ہوں تو کبھی بھی سورہ قریش کو نہ چھوڑنا. ٹھیک ہے, چلیں اپنا خیال رکھیے گا. جی امتیاز صاحب, بالکل میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے 313 بار پڑھنے کی. اور سورہ توبہ کی لاسٹ آیت کا عمل تو بتا دیں پلیز. سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے نا, لقد جاءکم, اس کی آخری جو 2 آیت ہیں وہ آپ اس کو یاد کر لیں اور 40 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں. اور جب 40 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیں گے پھر میں انشاءاللہ آگے کے طریقہ کار اس کے سمجھاؤں گا آپ کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں ابھی ریسنٹلی آپ سے لاہور ملی تھی تو آپ نے مجھے کچھ عمل بتایا کرنے کے لیے, جو بھی آپ نے بتایا. تو کیا میں یہ جو ڈاٹ کی پریکٹس والی آپ کی ساری ویڈیوز ہیں اور جو یہ آپ ذکر فرما رہے ہیں, کیا میں یہ اس میں شروع ہو سکتی ہوں آپ کی اجازت سے؟ مطلب یہ بھی ساتھ شروع کر سکتی ہوں یا مجھے پہلے وہی کرنا چاہیے جو آپ نے مجھے عمل بتایا یہاں پہ؟ آپ کو جو میں نے عمل بتایا ہے آپ وہ کریں پہلے. ابھی پہلے وہ کروں میں؟ بالکل پہلے وہ کریں. اور اگر آپ کے پاس وقت اور ٹائم ہو رات میں پرسکون تو پھر آپ اس میں یہ ذکر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ذکر کر سکتی ہوں لیکن ڈاٹ کی پریکٹس ابھی نہ شروع کروں. ڈاٹ کی پریکٹس آپ نے بھی نہیں کی ہے. آپ نے نہیں ابھی نہیں کی ہے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے, آپ کر سکتی ہیں. اوکے, دونوں عمل کر سکتی ہوں جی بالکل اور ڈاٹ کی پریکٹس. بالکل آپ کر سکتی ہیں. بالکل مجھے کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ لاہور میں 2 دن بیٹھا تھا تو تقریباً اگر دونوں دن کا کریں تو تقریباً 200+ لوگ تھے. اور جو بہت دور دور, یہاں تک کہ لوگ ملتان اور صادقآباد, رحیم یار خان تک سے لاہور مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیا لیٹنگ تھا؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ میری آخری کال ہے. مبشر بات کروں پشاور سے. مبشر صاحب پشاور سے بات کر رہے ہیں. جی بولیے. جی ثناء اللہ کا نمبر مجھے نہیں ملا. ارے آپ کی ہر منگل کال آتی ہے. ابھی آپ ایک کام کریں, لائف میں یہ نمبر لیں, آپ لکھیں نمبر, آپ نمبر لکھیں. کیونکہ اب 0345 9470 یس 267. ٹھیک ہے, یہ گئے اس لیے ڈاکٹر صاحب میں نے بالکل آپ کر سکتے ہیں. اور پشاور کے اندر ہمارے پیر بھائی بھی ہیں اور ہم سے محبت بھی رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ روحانیت سے بھی وابستگی ہے. اور جو لوگ میرے شاگرد ہیں, میرے مرید ہیں, اگر ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ثناء اللہ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میری طرف سے اجازت ہے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں میرا پشاور کا بھی دورہ ہوگا اور بہت جلد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل بات کر رہا ہوں میں, بولیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر شاہد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی شادی صاحب بات کر رہے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب, ہم فیصلہ آباد سے آپ سے ملاقات کی تھی. وہ ایک سلسلہ ہے, ہمارے ساتھ میرے جو بیمار رہتے ہیں ان کے سلسلے میں بات کرنی ہے. آپ سے میری ملاقات ابھی 2 دن پہلے ہوئی تھی جب میں سنڈے کو بیٹھا تھا. ہاں یہ ادھر فیصلہ آباد میں بالکل. گجر ہاؤس میں. جی جی بولیں. ہاں وہ شام کے وقت ہوئی تھی آپ سے, تو آپ نے کہا تھا کہ نظر کا مسئلہ ہے اور جادو کے کچھ اثرات ہیں. اوکے. ہاں تو ابھی کچھ بہتری آ رہی ہے, تو آپ اس کوئی توجہ اور کریں, مہربانی کریں تو کاروبار کا سلسلہ بھی چالو ہو جائے اور آپ تھوڑا سا صبر کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کے ہر معاملات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے ان شاء اللہ. اچھا دعا فرما دیں, اور ان کے لیے آپ صبر میں دام بھی کر دیں, مہربانی کی کریں ابھی تھوڑی. جی بالکل, میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو جو کام دیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اور یہ جو بخور آپ لوگوں کو میں نے دی ہے استعمال کرنے کے لیے, اس کو باقاعدہ طور پہ پابندی کے ساتھ اس کا استعمال کریں, کیونکہ یہ وہ بخور ہے کہ جس کو میں نے خود تیار کیا ہے. اس پہ باقاعدہ طور پہ میں نے خود محنت کی ہے, خود اس پہ ریاضت کی ہے, خود اس پہ پڑھائی کی ہے. جو بخور میں نے آپ لوگوں کو لاہور میں دیا ہے, فیصل آباد میں دیا ہے, اسلام آباد میں مریضوں کو دیا ہے, اور یہ بخور میں نے اس خاص ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے کہ اس میں آپ جس مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کرنا چاہو گے نا, انشاءاللہ اتنے ہی دنوں میں, جتنے دن آپ اس کے پارٹس کر کے اس کو استعمال کرو گے, وہ کام آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ میں نے خود محنت کی ہے. اچھا, کسی کا ایک باکس کے اندر کام الحمدللہ ہو جاتا ہے, کسی کو 2 باکس لگتے ہیں, آئی نا بات سمجھ میں. اور الحمدللہ جو لوگ میرے پاس دور دراز سے سفر کر کے آئیں وہ لے کر گئے باقاعدہ طور پہ, آپ ان سے پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. جی لائیو کال چل رہی ہے یا؟ سر یہ لائیو کال چل رہی ہے. اچھا جی, مجھے ایک مسئلہ تھا, اس کے سلسلے میں نے آپ سے بات کرنی تھی. تو میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسیجز بھی کیے تھے, اس پہ بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا. پھر اس کے علاوہ کال بھی میں کافی گاہے بگاہے کرتا رہا ہوں, اس میں بھی مجھے کوئی مطلب نہیں ہوا. اچھا آپ ایک کام کیجئے, جس کے ابھی اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ میسیج کر دیجئے, ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کر لیتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے, میں نے آپ کو میسج کیا ہوا ہے آلریڈی, 2-3 ہفتے سے میں. اوکے آپ مجھے ابھی کر دیں, آپ مجھے ابھی کریں گے نا آپ کا میسیج انشاءاللہ. بس ٹھیک ہے, میں بھی دیکھ لیتا ہوں ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد. اوکے اب الحمدللہ ہماری تاک ہیلنگ کی جو کلاسز ہیں اس کا بھی آغاز ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ 3 جولائی کو ہماری فرسٹ کلاس ہوگی, ہمارا پہلا لیکچر ہوگا. اور الحمدللہ تمام اسٹوڈنٹس کو جتنے بھی میرے ساتھ اس تاک ہیلنگ میں شامل ہیں, ان تمام لوگوں کو شیڈیول آئی تھنک پہنچ چکا ہوگا ان تک, اور ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی کلاس کون سی ہے, ان کا سیکشن کون سا ہے, اور ان کا ٹائم کیا ہے. اور اگر اب تک میرے کسی شاگرد تک تاک ہیلنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک اگر یہ چیزیں نہیں پہنچی, تو وہ مجھے آن دا اسپاٹ کال کریں اور مجھے بتائیں, کیونکہ جب تک آپ کے پاس سیکشن نہیں ہوگا, آپ کو آپ کی کلاس کا نہیں پتہ ہوگا, آپ اس میں انرول نہیں کر سکیں گے. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹس ایسے موجود ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اور ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچی ہیں, تو وہ کائنڈلی ہمارے ویب سائٹ پر, ہمارے ایڈمیشن نمبر پر, ہماری ایڈمن ٹیم سے فوری طور پہ رابطہ کر کے آپ اپنے بارے میں ڈیٹیل جانیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم ملتان سے بات کر رہا ہوں. فیصل آباد میں ہم ڈاکٹر صاحب سے ملے تھے جب آپ ابھی ریسنٹلی آئے تھے سنڈے کو. جی بالکل, آپ کے جو بھائی یو کے میں آئی تھنک ان کی بات کر رہے ہیں. جی بولیے آپ. جی ہاں جی, وہ نا ہمیں نا کچھ پرابلمس آ رہی ہیں, اس حوالے سے ڈاکٹر سے بات کرنا چاہ رہے تھے, تو ہمیں دیکھا کہ لائیو کال چل رہی ہے.
ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں کچھ تویز وغیرہ دیے تھے اور کچھ دوائی وغیرہ دی تھی. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ مجھے کال کر لیجیے گا. اوکے اتنی کال ختم ہونے کے بعد جی جی جی, ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد. اوکے اچھا اب تھوڑی سی انٹرنیشنل کال بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے نیٹ اپنا بند کیا ہوا تھا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی میں نے آپ کو پہلے وہ تذکیر جن کی عمل کی اور اجازت لی تھی نا آپ سے. جی جی ہاں تو بس وہ مستی میں آپ سے توجہ جاتا واجب توجہ تھا فرما اور میں عمل ہے نا وہ دل ہجا میں کرنے کا بیٹا. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو وہ جنات کے عمل کی اجازت لی تھی نا تھوڑے دن پہلے. جی بالکل بالکل, آپ نے اجازت لی تھی. ہاں تو وہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ دل ہجا میں عمل کرنے میں. اچھا ہاں کرنا چاہتے ہیں, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. اوکے ہاں میں بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اوکے اوکے, میری طرف سے اجازت ہے. ٹھیک ہے اور میں اچھا خواب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار جو جب صبح سو رہا تھا نا فجر کی نماز کے بعد تو خواب میں میاں حضور کی بشارت ہوئی تھی. میاں حضور نے کہا کہ لاؤ مجھے تمہارا ہاتھ دو, میں تم سے میں تمہیں بیعت کرتا ہوں. تو اس کا تھوڑی تصریح فرما دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے خانوادے سے فیض ہوگا. ہاں تو بیعت ہو گئی میاں حضور سے. اور میاں حضور نے کچھ کہا بھی تھا مجھے لیکن وہ مجھے ابھی دیکھ نہیں آ رہا کہ کیا کہا تھا. بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت مجھے یہ پوچھنا تھا جو آپ نے یہ والا عمل بتایا تھا سب کے لیے. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے, خیریت سر؟ جی الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب میں سجاد بول رہا ہوں مجھے خان سے. جی سجاد صاحب بولیے. مسئلہ جی جی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جادو ٹونے کا بہت زیادہ تھا. اس وجہ سے میری والدہ بھی فوت ہو گئی ہے. تو بہت زیادہ خون کے جو ہے نا وہ دبے ہوئے رہتے. تو ابھی تو اللہ کا فضل و کرم ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو آپ کی تھوڑی رہنمائی چاہیے تھی. میں سورت قریش کا حصہ بننا چاہتا ہوں. آپ سے بات نہیں ہو سکی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. چلیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سورہ قریش کے لشکر میں شامل فرمائے اور آپ کو استقامت دے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے جی جی. چلیں اب سر اگر میں روحانی علاج اپنے گھر کا کرانا چاہتا ہوں تو ہمارے گھر میں تھوڑے مسائل ہیں بہت زیادہ. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنی ڈیٹیل آپ مجھے واٹس اپ کر دیجیے گا, میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا. اوکے دوسرا میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو آپ نے سورہ مزمل کا عمل بتایا تھا نا ویسے میں اپنے وقت میں پڑھتا ہوں سورہ مزمل, تو اس کی مجھے اجازت چاہیے تھی. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آمین اور اللہ آمین 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 یا رب العالمین. اب ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے اور ہماری کلاسز 26 جون کو شروع ہونی تھی تاک ہیلنگ کی, لیکن روحانی دورے کی وجہ سے ہم نے ایک ہفتہ آگے بڑھا دیا. تو وہ اسٹوڈنٹس میرے وہ شاگرد جو تاک ہیلنگ کلاس کا بے چینی سے شدت سے انتظار کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے 9 بجے تک میرا لائیو لیکچر ہوگا. اور جس نیٹ ورک پہ ہم یہ اپنے کلاسز کریں گے آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, اور آپ تمام اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ طور پہ انوائس بھی مل چکی ہوگی اور اس میں ان کو کلاس کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا سیکشن کون سا ہے, ان کی کلاس کون سی ہے اور ان کی پاکستانی ٹائم کے مطابق کیا وقت ہے. تو جو لوگ پاکستان سے باہر جن لوگوں نے میری کلاسز جوائن کی ہیں, جو لوگ یو ایس اے میں رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور ادر ممالک میں رہتے ہیں, جو یورپ میں رہتے ہیں, تو وہ لوگ اپنا جو ٹائم ہے, جو ہمارے لیکچر کا ٹائم ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے 9 بجے تک ہوگا. آپ اپنے کنٹری کے حساب سے ٹائم سیٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ اس میں وقت دیں. اور اس کے علاوہ لیکچر ہونے کے بعد جب اسپیشلی کلاسز آپ لوگوں کے لیے جو بنی ہیں اس کے اندر جو آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا وہ بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوگا انشاءاللہ.
اس کی بھی انوائس آپ تک پہنچ چکی ہوگی. تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ، اچھا جن اسٹوڈنٹس کو نہیں ملی ہو انوائس اب تک، وہ لازمی ہماری ویب سائٹ پر لائیو چیٹ پہ بلال سے، نویر سے، احمد سے، یاد رکھیے گا یہ صرف اور صرف ہماری ٹیم ممبر ہے، نویر، احمد اور بلال، اور باقی اور بھی ہیں. تو ایڈمیشن کے حوالے سے اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہو، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایڈمیشن نہیں بلکہ کلاس ہے نا، ہاں کلاس، ایڈمیشن تو کلوز ہو گئے ہیں کافی. جی ایڈمیشن تو کلوز ہو چکے ہیں. اب جب کلاسز کا آغاز ہو رہی ہے تو اس کے شیڈیول کے لیے آپ لوگ باقاعدہ طور پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب اجازت دیں اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.